रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हम रोज़ाना आपको फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग है या इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है उस पर रोज़ाना आपको आगाह करते थे। आज इसराइल, हमास और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है इसमें तकरीबन 50वां रोज़ है और इसराइल की मुसलसल बमबारी जारी है। कल हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई थी, वो आज आवाज़ पूरी दुनिया में फैल रही है। पूरी दुनिया जो है इसराइल के मुज़ालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है, सड़कों पे और बरमला ये मुजाहरा कर रही है कि फ़ौरी तौर पर जंग बंद की जाए। आपको ये भी बताया था हमने कि मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता दिनों जो एक बर्क्स इजलास हुआ था उसमें उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया था अपना मगरबी ममालिक अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक को कि वह फ़ौरी तौर पर इसराइल को फराहम किया जाने वाला असला जो है बंद कर दें, ताकि हथियारों की जब हथियार बंद होंगे तो फिर इसराइल की बमबारी भी बंद होगी। लेकिन उस तरफ जब उनका पूरी तरह से उन्होंने इस पे अपना पैगाम दिया और ये पैगाम सख्ती से दिया। उन्होंने कहा कि ये ना समझा कि फ़लस्तीन अकेला है, हम पूरी मिलत इस्लामिया और मुस्लिम उम्मा जो है पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, दीगर ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं और इस फ़लस्तीन को तनहा ना समझा जाए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस आवाज़ ने, जो मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया की आवाज़ बनी, उनकी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी, पूरी दुनिया उनकी आवाज़ बनी। तो उन्होंने आज ये हुआ है कि कल एक मुआहदा हुआ था जिस पे आज सुबह अमल दरामद शुरू हो गया है और अब तक तकरीबन 4 बजे से 7 बजे तक जो है 3 इसराइली जो फ़ौजी हैं वो इसराइल के हवाले किए जाएंगे और उसके बदले में 13 जो हैं फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन इस प्रोग्राम में ये जो 4 दिन का जंग बंदी का वक्फा है, इसमें फ़लस्तीनी तकरीबन 39 या 52 जो हैं रिहा होंगे, जबकि इसराइल के जो उनके जो फ़ौजी हैं वो तकरीबन 50 से 55 होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ़लस्तीनियों के लिए। मोहम्मद बिन सलमान की जो आवाज़ है वो भरपूर तरीके से गूंजी है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो मिलत इस्लामिया और मुस्लिम उम्मा के लिए वाकई क़यादत का हक़ अदा कर रहे हैं। दूसरे सामने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी भरपूर फ़लस्तीनियों के साथ हैं और पूरी हमारी हिफाज़त पाकिस्तान और कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके शाना बशाना खड़ी है। कल एक फॉर्मेशन कमांडर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुई था जिसमें उन्होंने सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम कमांडर्स ने इस बात का इरादा किया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन की हमायत जो है जारी रखेंगे। फ़लस्तीन 1967 से जो हदबंदी की गई है उसमें फ़लस्तीन जो है उसकी आज़ादी ज़रूरी है। यही बात मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद ने भी कही थी। कब इसराइल की जो आज़ादी है वो ज़रूरी हो गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और दीगर कमांडर की तरह ये आवाज़ जो है ये भी पूरी दुनिया में गई है कि वो फ़लस्तीन के साथ है, वो कश्मीरियों के साथ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की जो अल्लाह ताला ने उन्हें एक इस मनसब पे फायज किया है और फ़लस्तीनियों की यकजहती के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को सब ने पकड़ा है और सब आज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए और उनकी यही आवाज़ बराई है। और वहाँ जो है जंग बंदी 4 दिन के लिए 4 दिन का वक्फा कर दिया गया। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म बदन वक्त ने यह कहा है कि ये 4 दिन के वक्फे के बाद फिर दोबारा जंग होगी। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब उसको यह बात भूल जानी चाहिए कि ये जो जंग है अब ये फ़लस्तीन की नहीं, पूरे अरब ममालिक की है, पाकिस्तान की है, ईरान की है, इसका चीन की है, रूस की है और तमाम उन मुबारक की है जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि अब तक तकरीबन 14,500 से ज़ायद इसराइल की बमबारी से जो उसने बेशुमार ताबड़तोड़ हमले किए हैं और लोगों की शहादतें की हैं, 14,500 के करीब जो हैं फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं, ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है बच्चों की है। नाज़रीन, इसके अलावा तकरीबन 30,000 के लगभग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जो सड़कों पे पड़े हैं,
جن کی طبی امداد نہیں دی جا رہی کیونکہ ادویات نہیں ہے, پانی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے. اب یہ ہوا کہ جنگ بندی کے دوران یہ جو وقفہ کیا گیا اس میں پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے افواج پاکستان کی طرف سے جو امدادی سامان بھیجا گیا تھا وہ ان کو مل چکا ہے, وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ طبی امداد تھی, اس میں ادویات تھی, خوراک تھی, پانی تھا, دیگر تھا. لیکن اس کے علاوہ اب جو ہے تقریباً 230 جو ٹرک امدادی سامان ہے وہ بھی سامان غزہ میں کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے. ناظرین, اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل اس وقت غزہ پر بمباری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ملیمیٹ کرنے کے علاوہ اس پہ قبضہ کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ بمباری سے حماس جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہم غزہ پر جو ہے قبضہ کر لیں گے اور فلسطینیوں کو غلام بنا لیں گے. لیکن محمد بن سلمان کی اس آواز کے ساتھ ہی پاکستان بھی اس کے تحت, افواج پاکستان تو برملا ان کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسرائیل کے نہ ممکن ہے اور نہ انشاءاللہ نہ ایسا ہو سکے گا, نہ ہونے دیں گے, نہ ہو سکے گا. ناظرین, میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ محمد بن سلیمان جو سعودی عرب کے فرمانروا ہیں اور وہ مسلم امہ کی اس وقت پوری قیادت کی نمائندگی حق ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا انہیں اس میں جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں فوج پاکستان کے جو چیف ہے, آرمی چیف, انہیں اپنے ساتھ میں لانا چاہیے اور ایک مذاکراتی ٹیم بنانی چاہیے جو جس میں محمد بن سلیمان ہو, سید عاصم منیر ہوں اور جو ہے انڈیا کے جو بھارت مودی سرکار کے جو نمائندے ہوں اور اس میں کشمیری نمائندے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ انہیں بھی کس طرح آزادی ملنی چاہیے. وہاں بھی یہ جو بھارت کی ظلم ہے بھی بند ہونا چاہیے. وہاں سے ان کی جو 8 لاکھ افواج ہے اس کو باہر نکلنا چاہیے تاکہ ان کی بھی زندگی جو ہے ان کی زندگیوں میں ریلیف ملے, وہ بھی پرسکون زندگی گزار سکیں. اس وقت ان کی صورتحال بھی فلسطین جیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کام جو ہے یہ محمد بن سلیمان کر سکتے ہیں. ان کا بہت بڑا کردار ہے. اس وقت پوری دنیا میں ان کی آواز سنی جا رہی ہے. امریکہ ہو, برطانیہ, مغربی ممالک ہو, ہندوستان ہو, وہ سب پہ ان کو برتری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنایا ہے. وہ ایک جوان بھی ہیں اور انہیں ان کے جو پاس وسائل ہیں وہ بھی دوسرے ممالک استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس میں سید عاصم منیر کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا. ناظرین, اس کے علاوہ ہم بتائیں کہ کل میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اپنا بلاول بھٹو اپنا زرداری کے والد آصف علی زرداری کا ایک انٹرویو سنا جس میں انہوں نے بڑی باتیں کی, جس میں انہوں نے بڑی نون لیگ پہ چڑھائی کی, میاں نواز شریف کے بارے میں بہت باتیں کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کو اتنا سوچنا چاہیے کہ یار 16 ماہ آپ ان کے ساتھ رہے, اگر وہاں خرابیاں تھیں تو آپ کیوں حکومت میں بیٹھ رہے؟ اگر وہ ذاتی انتقام پہ آئے ہوئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا آپ وزارتیں چھوڑتے تھے. آپ نے وزارتیں نہیں چھوڑی, آپ نے مزے نہیں چھوڑے, آپ نے جو مال بنانا تھا وہ نہیں چھوڑا. اب ہم میں اب ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سلیکشن اس کی ہو چکی ہے, آنے والے وقت میں میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے یا ان کی بیٹی وزیر اعظم بنے گی. تو دیگر معاملات بھی ہیں. آصف علی زرداری صاحب آپ کو بھی 2 پرچیاں مل چکی ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ آنے والے وقت میں میاں نواز شریف یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ ملک کے صدر ہوں گے, آپ کا بیٹا جو ہے وہ وزیر خارجہ ہوگا. تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کراچی میں بہت کام کیا, آپ نے بڑا کام کیا ہوگا. دیکھیے مجھے آپ نے کہا جی ہمارے ساتھ شہباز شریف نے تعاون نہیں کیا. میں جو باتیں کہتا تھا شہباز شریف نہیں مانتا. یار شہباز شریف تو بیچارہ آپ کی منت تھا, وہ وزیر اعظم آپ نے بنوایا, آپ کے احسانات, لیکن جو کام میاں شہباز شریف نے آپ کے لیے کیا ہے وہ بھی ناقابل فراموش ہے. بات یہ ہے کہ جب وہاں سیلاب آیا, سیلاب متاثرین کے لیے آپ نے 70 ارب روپے مانگے, وہ آپ نے کہا جی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے. تو میاں شہباز شریف نے آپ ان کی بحالی کے لیے دینے کی بجائے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. پھر آپ نے کہا جی 25 ارب اور دیں, انہوں نے 25 ارب پھر دے دیا. بات تو یہ ہے کہ یار جب آپ کو ہر چیز لوازمات مل رہے ہیں تو پھر آج یہ جب الیکشن ہونے جا رہا ہے, الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں, آنے والے دنوں میں شیڈیول کا فیصلہ ہو جائے گا, شیڈیول آ جائے گا, تو آپ اب بھی ان پہ چڑھائی کی ہوئے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں بنے گی, کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا نا کہ اگر میاں نواز شریف صدقے دل سے
یا اس نیک نیتی سے پاکستان آئے ہیں کہ وہ پاکستان کو بحران سے نکالیں گے، چیلنج کا سامنا کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، لا قانونیت کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ چلیں گے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ اس ملک کے سیٹل کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، عوام ان کے ساتھ ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ نے کی کہ سندھ میں جو بھی حکومت ہے، دیکھیے اس وقت اگر ایم کو ایم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ چلنے، میاں نواز شریف کے لیے لوگ خود چلنے کے لیے تیار ہیں، سیاستدان وہ اپنا بلوچستان کے ہوں، وہ KPK کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ تو از خود میاں نواز شریف کو آفر کر رہے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو، لا قانونیت کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا خاتمہ ہو، دہشت خاص طور پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، جس کا اس وقت ملک کو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو پاکستان اور افواج پاکستان کو سامنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری یا ان کے والد کو چاہیے ایسے بیانات دیں کہ جس سے ملک میں مزید انتشار نہ پھیلے یا ملک میں افراتفری نہ پھیلے یا الیکشن جو ہے متنازع نہ ہو۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو بلاول بھٹو کے اس بیانات کا نوٹس لینا چاہیے، کم از کم ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ الیکشن کو 8 فروری سے آنے سے قبل ہی متنازع بنا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سلیکشن ہو گئی ہے، ان کی حکومت بننے جا رہی ہے، انہیں ان کے معاملات طے ہو گئے، انہیں ریلیف مل گیا۔ پھر آصف علی زرداری نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا جی ہر چیز جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکی ہے۔ بھائی یہ بات بڑی اہم اور غور طلب ہے، آپ بھی یہ سوچیں گے ناظرین کہ ہر چیز ڈیفالٹ ہو چکی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، ملک ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے، تو آج یہ کیا بات ہے؟ آپ اقتدار میں ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کو عوام بھی یاد آتی ہے، جمہوریت بھی یاد آتی ہے، سارا کچھ یاد آتا ہے۔ جب آپ اقتدار سے نکل جاتے ہیں آپ عوام کے ہمدرد بن جاتے ہیں، اس وقت آپ کو عوام یاد نہیں آتی کہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں مہنگائی کے خلاف بات کریں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف احتجاج کریں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف احتجاج کریں اور بائیکاٹ کریں، تاکہ میاں شہباز شریف کو پتہ چل جائے کہ واقعی آپ عوام کے ساتھ مخلص ہیں، قوم کے ساتھ مخلص ہیں، آپ اداروں کے ساتھ مخلص ہیں۔ وہاں تو آپ بیٹھے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، اپنے مقدمات، آپ نے خود ہی تسلیم کیا ہے کہ ہاں میرے مقدمات میاں شہباز شریف کے دور حکومت میں ختم ہوئے، لیکن جو مقدمات عمران خان نے بنائے وہ ابھی تک قائم ہے۔ بھائی باز یہ آپ نے کہا کہ میرے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، بھائی یہ بتائیں کہ 9 مئی کو آپ کی حکومت تھی جب عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اس میں مقدمے، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں احتجاج کیا؟ آج آپ کا صرف اور صرف ایک ہی بیان ہے، آپ ہوں یا نون لیگ ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، آپ کا ایک ہی بیان نہیں، آپ کام کرنا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کیتا ہے، عمران خان لٹ کے لے گیا، عمران خان نے ملک نو تباہ کیتا ہے۔ یار بھائی یہ باتیں کریں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ ملک جو ہے افراتفری سے کیسے نکلے گا؟ ملک سے بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ لا قانونیت کیسے ختم ہوگی؟ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ ڈالر کیسے نیچے آئے گا؟ یہ سب چیزیں زرداری صاحب، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، آپ کو سوچنی چاہیے۔ اب یہ چھوڑ دیں، اب یہ باتیں چھوڑیں گے کہ جی اس ملک کو تباہ، اس ملک کی معیشت کو تباہ عمران خان نے کیا، اس ملک کی جو لوٹ مار ہے وہ بشرا بی بی نے، فرح گوگی نے کی۔ بھائی یہ باتیں چھوڑیں، اس سے قوم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، قوم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قوم اپنے معاملات چاہتی ہے، قوم اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے، وہ مہنگائی کا خاتمہ چاہتی ہے، وہ بے روزگاری کا خاتمہ چاہتی ہے، وہ لاقانونیت کا خاتمہ، وہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو تمام معاملات سب کچھ چھوڑ کر آپ کو چاہیے تھا کہ تمام مقدمات جس پہ جو بھی جیل میں ہے اس کو باہر نکالیں۔ آپ یہ بیان دیتے تو آپ کا بڑا پن ظاہر ہوتا، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ جو ہے مذاکرات کے گرو ہیں، آپ مذاکرات کے چیمپئن ہیں، آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو کل آپ نے یہ بات کی نہیں، آپ نے ایک ہی بات کی کہ جی اس ملک کو تباہ عمران خان نے، میں نے کہا سب کچھ اس نے کیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آج وہ سزا بھی تو بھگت رہا ہے، آپ اس کی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے بھی معاملات ہیں کہ 20 دنوں کے اندر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں، تو کون ان کے سامنے آئے گا؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے الیکشن میں وہ وکلا برادری کو جو ہے نا وہ ٹکٹیں دیں گے، اس لیے
کہ حکومت کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت نگران وزیر اعظم، اب تو نگران وزیر جو وزیر داخلہ ہیں، آج ان کا بیان ہے کہ میاں نواز شریف پہ جو مقدمات بنائے وہ بے بنیاد تھے۔ یار یہ بڑی بات ہے، تو آپ کو چاہیے تھا ان لوگوں کو بھی پکڑیں، ان کو کٹہرے میں لائیں کہ کیوں بھی نواز شریف کے خلاف یہ جھوٹے مقدمے بنائے، کیوں انہیں اقتدار سے نکالا، جس کی وجہ سے ملاقات جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، ملک کے معاملہ خراب ہیں۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو اپنے معاملات تیار کرنے ہوتے ہیں، اقتدار سے باہر رہتے ہیں آپ کو عوام یاد آ جاتی ہے، مہنگائی یاد آتا ہے، میں آپ کا بیٹا کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، میں سندھ کے معاملات یا ملک کے معاملات حاصل۔ 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ 16 ماہ میں صرف آپ نے اپنے معاملات طے کیے، آپ نے جو بیرونی امداد آئی ہے اس کو سمیٹا، آپ نے نہ سندھ کے لیے کچھ کیا، نہ لاہور پنجاب کے لیے کیا، نہ کے پی کے لیے کیا، نہ بلوچستان کے لیے کیا۔ میں کہتا ہوں تمام لوگ آپ کے ساتھ، تمام ہمدردیاں لوگوں کے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنے عوام کو دیا کیا؟ ہمیں کیا دیا؟ جب بجلی کے بلوں میں ہر 15 دن کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے، گیس نہیں بھی آ رہی پھر بھی اضافہ ہے، اور دیگر معاملات بھی اسی طرح ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت آصف علی زرداری صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھیں، میاں نواز شریف کو بھی بٹھائیں، عمران خان کو بھی باہر نکالو، سکیں جی چھوڑیں اس کو، اس کے مقدمات آپ نے بنائے، آپ نے یہ جو تمام معاملات اٹھائے ہیں کہ جی اس نے ملک کو تباہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا اب ایک ہی بیانیہ ہوگا آنے والے الیکشن میں کہ جی عمران خان نے یہ کیا، ہمیں موقع دیا، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، پوں روندی یاراں نوں نہ لے لے بھراواں دے کہ سانو اقتدار دے دیو تے اینوں اندر رہن دیو۔ اور بھائی یہ اندر رہے گا تو الیکشن تہاڈا ویلڈ نہیں ہونا، انہوں کسی نے نہیں مننا۔ تانوں پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جن امیدواراں دی درخواستاں منگیاں سن قومی اور صوبائی اسمبلی، 4000 صرف درخواستاں آئیاں، جد کہ یہ مقابلے ماضی دے وچ بے شمار اس تو زیادہ درخواستاں آندیاں رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں الیکشن ہونے نے نہیں ہونے۔ بلاول بھٹو دے بیانات تو بعد جڑے الیکشن ہے من تے متنازع نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت جو الیکشن ہوندے نے جی میاں نواز شریف سلیکٹ ہو گیا۔ بھائی اگر میاں نواز شریف سلیکٹ ہو گیا تو تہاڈے معاملات بھی سلیکٹ نے، تو وزیر خارجہ بن جانا، اس لیے تو بولنا نہیں، تیرے باپ نے صدر بن جانا، مولانا فضل الرحمان نے وہ جڑا بن جانا ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، پھر تمہیں کچھ نہیں یاد آنا۔ جلے تسی قومی حکومت ہونا، میاں نواز شریف نے قومی حکومت بنانی ہے، انہوں نے اندیا دے دیتا گیا کہ میاں صاحب تسی قومی حکومت بناؤ، تیاری کرو۔ 8 فروری جڑے الیکشن نے وہ دیکھو عوام اس وقت کدا انتظار کر رہی، کدے نال ہے۔ میں سمجھتا کہ میاں نواز شریف اگر جڑے معاملات لے کے چلن گے، اگر وہ ملک میں انہاں چیزاں تو کڈن گے تو عوام انہاں دے نال ہوئے گی۔ تو میں سمجھنا انہوں نے بھی چاہیے، متعدد بار اسی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جڑے یہ کیسز نے، یہ مقدمات نے، یہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ پہلے بھی میں کیا سی کہ تہاڈے تے بھی مقدمات سن، تہانوں کڈیا گیا، وہ بھی نکل گیا، وہ بھی اس وقت جیل ہی ہے، ادھر تے بھی مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ کدی انہوں توسا خانہ پڑھیا جاتا ہے، کدی انہوں سائفر ہی پڑھیا جاتا ہے، کدی انہوں 130 ملین پاؤنڈ جڑا ہے ملک ریاض عہدے پڑھے جاتے۔ حالانکہ ملک ریاض دی بہو جڑی برملا کہہ چکی کہ یہ اس وقت دی حکومت دا کوئی تعلق نہیں سی، یہ ساڈے پیسے نے، اسی کنوں دیتے نے، کتے کو رکھنے، اس وقت سپریم کورٹ ہی پہ نے کڈ لو، لیکن نہیں کڈ دے، کوئی نہیں کڈن نوں تیار ہے۔ تو میں سمجھنا وا کہ میاں صاحب آصف علی زرداری صاحب تسی 2 وڈیاں پارٹیاں دے دعوے دار ہو کہ تہاڈیاں جماعتاں وڈیاں تے تسی جڑا اندر جیل دے اندر بیٹھا عمران خان انہوں سے بھی راہ ہموار کرو تاکہ باہر آوے یا اندر بہ کے الیکشن لڑے تو تہاڈا الیکشن دی ویلیڈیٹی ہوئے گی۔ اگر تسی یہ نہیں کرو گے الیکشن دا کوئی فائدہ نہیں، کسے مننا ہی نہیں۔ تسی بشک دوسرے دے بیان دیندے رہو، لوگوں نے پتا کل بھی تسی کٹھے سو، آنے والے وقت بھی کٹھے ہو گے تو مل کے یہ حکومت بناؤ گے، تو وہ حکومت جڑی ہوئے گی پھر سلیکٹڈ دا نعرہ بلاول بھٹو لائے گا کہ دیکھو جی سلیکٹڈ نے، انہوں نے دھاندلی دے ذریعے آئے نے، یہ تو پہلے ہی الیکٹڈ ہوئے سن، انہوں نے تو خام خواہ جڑا پیسہ قوم دا ضائع کیتا۔ تو میں سمجھنا ناظرین انہوں نے چاہیے، میاں نواز شریف نے متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ میاں شہباز شریف تو مفاہمت دے بادشاہ نے، انہوں نے تو پھر مفاہمت کرنی اگر معاملات خراب ہوئے۔ تو انہوں نے جڑی تمہیں میں اگے بھی دسیا سی کہ چھوٹی بھن انہوں نے پسند آئی ہے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے میاں شہباز شریف نو آندے ہو یار تسی آپس ہی لڑتے رہو، وہ اندر ہے انہوں اندر بیٹھا رہتے تسی لڑتے رہو تو کچھ بھی نہیں لبنا، لٹ کے پھر میلا میاں شہباز شریف لے جائے گا، تہاڈے ہاتھ دوواں دے کچھ نہیں آنا۔ تو میں سمجھنا کہ اس وقت سب تو بڑا
ਤਮਲ ਮਜਾਜ਼ੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ नहीं है। आसफ अली जरदारी ने पूछा गया रात को कि भाई वो आपके बेटे ने किसको बाबे, उसने कहा जी मुझे नहीं कहा, इनको कहा है। तो बात ये है कि अगर ये बाबे हैं तो बाबों का किरदार अदा करें यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने भी जो इमरान है उसने भी मुल्क का नाम रोशन किया है, उसने भी वर्ल्ड कप जीता है, उसने भी अच्छे को काम किया होगा। वो अगर अवाम उसके साथ है तो उसको भी रिलीफ दिलाएं, मामला ख़त्म करें, बैठे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए तमाम इख्तलाफात, तमाम इल्ज़ामात भुला दें। कि उसने आपको कहा था कि जी नोक दे उत्ते रखा, नोक दी बंदूक ते आसफ अली जरदारी रखा, जे तुसीं ये चीज़ां लैके चलते रहे तो मुल्क अगे नहीं बढ़ेगा। असीं नहीं समझते कि मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क इस तरह ही दलदल ही फसिया है। तो फिर अल्टीमेट मैं समझना कि अगर तुहाडे मामला तय नहीं होंदे तो फिर मैं समझना कौमी हुकूमत बननी चाहिए है। और जिहदे चैक एंड बैलेंस जाना अफवाज पाकिस्तान के जिम्मे होना चाहिए कि कोई मुल्क नूं आने वाले वक्त इतना लुट खसुट करके लै जाए कि मुल्क दे असे तुसीं बाहर जाके मिन्नतां करते रहो, सऊदी अरब दियां IMF दियां मिन्नतां करो, UAE दियां मिन्नतां करो, चीन दियां मिन्नतां करो कि जनाब ये कोई अफवाज पाकिस्तान का काम रह गया कि जाके तुसीं मिन्नतां तरले करके पैसे लियाओ तो लुट मुट करके घर लै जान, तो फिर तुहाडे दफाई बजट से जड़ा ना वो कमी वो कट ला देन कि जी आप तुसीं अपना दफाई बजट घटाओ। दफाई बजट घट गया तो तुहानूं आके इंडिया ने कन्नों फड़ के लै जाना। फिर तुसीं कहना देखो जी बुलाओ इन्हां नूं, जिल्ले कोई भैड़े हालात होंदे ने तुसीं फौज पाकिस्तान वाल तकदे हो, सैलाब ज़दगान का मामला होवे या अपना जलजले आन तो इहो ही काम आंदे ने तुहाडे, इहो ही जवान ने जिहड़े अपनी जाना दे नजराने देंदे ने और हमेशा देंदे रहणगे। तो मैं समझना बेहतरी इसी में है कि आप लोग अभी भी संभल जाएं और सबको बैठाएं, सबके बैठ कर 8 जो फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं वो साफ एंड शफाफ होंगे। तो इस हवाले से किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो समझते हैं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उन्हें बुलाएं, उनसे बुला के पूछेंगे जी आपके पास क्या सबूत है कि ये जो इलेक्शन है ये वैलिड नहीं होंगे, ये इनकी सिलेक्शन हो चुकी है, मैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनकी हुकूमत बन चुकी है, तो इसका सबूत दे। अगर सबूत हो तो ठीक है, नहीं होते तो फिर जो भी मामला आता है इलेक्शन कमीशन या चीफ जस्टिस को देखने चाहिए। इसमें सबसे अहम बड़ा किरदार जो है वो मैं समझता हूँ अपना आर्मी चीफ का भी है कि वो भी देखें किस वक्त मुल्क कहाँ जा रहा है, निगरान हुकूमत का जो मामला हैं वो भी देखें ताकि मुल्क जो है आगे बढ़े। अगर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा ये दहशत गर्दी का मामला ये वही अफवाज पाकिस्तान ही भुगतेगी, किसी और ने तो भुगतना नहीं। वही बेचारे रोज़ारे मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं मुल्क के अंदर भी बाहर भी। तो मैं समझता हूँ नाजरीन अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।